नूरुल्लाह ने कहा why the image loses quality when it is scaled up. Yes, good question. While this is not the case in scaling down. Yeah, good question. ओके मैं यहाँ पर सिर्फ एक इसका आंसर दूंगा जो कि आगे शायदार है. When we scale up or means we are increasing the size of image तो उसकी क्वालिटी डाउन होती है बिकॉज वहां पर इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन एल्गोरिथम अप्लाई होता है. मतलब उसका साइज 1 मीटर है, उस एक कपड़ा है उसका 1 मीटर साइज है और उसको आप खींच कर 1.5 मीटर बनाना चाह रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक उसकी क्वालिटी अच्छी होगी या बुरी होगी? उसकी क्वालिटी बुरी ही होगी अनलेस एंड अनटिल उस कपड़े में कोई ऐसी आपने एल्गोरिथम फिट किया है जिससे उस पर इफेक्ट ना पड़े. इसी तरह जब उसको हम डाउन सैंपल करते हैं तो उसमें चूंकि हम उसको स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे तो उसमें क्वालिटी के खराब होने का चांस कम होता है. और इससे रिलेटेड मैं आपको इस सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन के लेक्चर में इस किस्म की कुछ चीज़ें डिस्कस भी कर चुका हूँ. बहरहाल इसका आंसर अभी की इस क्लास में ये कि इंटरपोलेशन का मेथड यहाँ पर बीच में कूद पड़ता है. फिर इंटरपोलेशन में भी किस्में हैं कि हम चाहते हैं कि इमेज का साइज हम बढ़ाएं भी और क्वालिटी भी ख़राब ना हो. फिर इंटरपोलेशन की बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, लीनियर, बाय लीनियर, बाय क्यूबिक एंड सो ऑन, जो कि इसके साथ यस लिंक भी है. इसी तरह रोटेशन एज आई टोल्ड यू ये वही मैट्रिसेस हैं. यहाँ पर हमने जस्ट एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा लगाए हुए आप देख रहे हैं एक्स वाई 1 1 और इसका मकसद क्या है? इसका इसमें कोई रोल नहीं है. इसमें रोल यही है कि कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे तो वो आसानी से हो सकेगी जो कि 2D विदाउट होमोजीनियस के केस में नहीं हो सकती. शेयरिंग ये वही कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं जैसे इसमें एक कोऑर्डिनेट का इजाफा है. Okay, composite transformation. Using homogeneous coordinates, we can now represent any sequence of transformation in a single matrix. ये कमाल की बात है. Homogeneous, why we use homogeneous, इसका आंसर ही आपके पास. वहां पर अगर आपने 2D में विदाउट होमोजीनियस ट्रांसलेशन करनी है तो आपको अलग से ट्रांसलेशन करनी है, फॉलोड बाय लेट्स सपोज रोटेशन, फॉलोड बाय लेट्स सपोज स्केलिंग, और फिर रोटेशन करने, फिर एक और. तो आपने 3 या 4 मैट्रिक्स अलग अलग करके उसको परफॉर्म करने, उसको आउटपुट देखने. आप चाहते हो कि इन तमाम को हम मैथमेटिकली करें, यानी तीनों ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखें और उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके उसको एक कंपोजिट मैट्रिक्स बना लें जिसमें ये 4 के 4 टास्क एक ही गो में हो जाएं. तो उसके लिए हमें आंसर क्या है? कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन. कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए अच्छे. मसलन आप कहते हो रोटेशन हो फॉलोड बाय ट्रांसलेट फॉलोड बाय रोटेट, और इफ यू वांट ट्रांसलेट फॉलोड बाय रोटेट फॉलोड बाय स्केल फॉलोड बाय ट्रांसलेट, तो इस केस में आपको एज मिलता है कि इसका कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स आप इसमें यूज करते हैं. और होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में अगर एक्स वाई है तो उसमें एक इजाफी एच होगा, और अगर यानी वो आपको 2 डायमेंशन वाला 3 दिखेगा और 3 डायमेंशन वाला 4 दिखेगा. और फायदा क्या है कि उसमें वो आसानी होती है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन. फिर क्वेश्चन है कि अगर हमने रोटेशन करनी है फॉलोड बाय ट्रांसलेशन फॉलोड बाय रोटेशन, या हमने ट्रांसलेशन फॉलोड बाय रोटेट फॉलोड बाय स्केल फॉलोड बाय ट्रांसलेट करना है, तो क्या ऑर्डर लाजमी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यस, चूंकि मैथ्स है, मैथ्स के मुताबिक ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सो ऑर्डर इज मस्ट. अगर आपने ऑर्डर आगे पीछे कर दिया तो कुछ का कुछ बन जाएगा. मसलन आप यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, ट्रांसलेट और रोटेट किया तो उसका ये डायग्राम बनी. लेकिन इसी को मैंने पहले रोटेट और ट्रांसलेट किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये देखें इसका इफेक्ट कुछ और बन. सो यस, ऑर्डर इज मस्ट बिकॉज it is completely based on mathematics. So in mathematics जो प्रॉपर्टी मैट्रिक्स पे है अप्लाई होगी वो यहाँ पर इस पे भी है. ठीक है. सो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है, इनवर्स स्केलिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन, शेयरिंग. मैंने भी आपको कहा था स्केलिंग में हम उसमें डिवाइड कर लेते हैं और
روٹیشن میں ہم مائنس لگا دیتے ہیں اور اسکیلنگ میں بھی ہم مائنس کا سمبل لگا دیتے ہیں. یہاں پر کہتا ہے کہ روٹیشن اباؤٹ این آربیٹری پوائنٹ. دا روٹیشن میٹرکس دیٹ وی ہیو ڈیزائرڈ از ٹو روٹیشن اباؤٹ the origin. We want to rotate about the same other point solution. کہتا ہے یہ آپ کے پاس ایک آبجیکٹ ہے اور آپ نے اس کو یہ ریزلٹ لانا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت سنگین قسم کی غلطی ریسرچرز کرتے ہیں. پی ایچ ڈی کے دوران میں نے بھی یہ غلطی کی تھی اور جس کی وجہ سے ایک مہینہ میں بڑا شدید قسم کا سٹک ہوا, اور جب پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. سو دا پوائنٹ از اف یو وانٹ دس اینڈ یور آؤٹ پٹ یو وانٹ دس. سو عام طور پہ آپ کے ذہن میں یہی آ رہا ہوگا نا کہ اس کو بس روٹیٹ کر دو. نو, یہی پر ہم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے یہ ڈیزائر آؤٹ پٹ کرنا ہے, یعنی آپ نے روٹیشن اور اسکیلنگ کرنی ہے, تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کو آریجن میں لانا ہوگا. آریجن کے بعد آپ روٹیشن کرتے ہیں اور پھر اسکیلنگ کریں گے. یہ اسٹیپس ہیں. لوگ عام طور پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہیں پر اس کو روٹیشن کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں روٹیشن اباؤٹ این آربیٹری پوائنٹ. آربیٹری پوائنٹ اس کو کہتے ہیں جو کہ آریجن کے علاوہ کوئی بھی پوائنٹ ہو. مثلا یہیں پر اس کو میں روٹیٹ کر سکتا ہوں؟ نو. آنسر کیا ہے؟ نو. آپ سے کوئی کہے کہ کسی بھی آربیٹری پوائنٹ پہ, آربیٹری کا مطلب ادر دین آریجن میں ہم اس کو 60 ڈگری پہ روٹیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ جواب ڈائریکٹ فتویٰ دیں گے نو. آنسر کیا ہے؟ اس کو آپ نے آریجن میں لانا ہے ادھر, پھر آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے, اور پھر جتنے فاصلے پہ آپ اس کو لائے تھے اتنے ہی فاصلے پہ اس کو ری ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کا آنسر آئے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کلیئر ہو گئی ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سو یو نو اباؤٹ آربیٹری پوائنٹ. سو یہ ہمارے پاس ایک قسم کا ٹرانسلیشن میٹرکس ہے. ہوموجینئس کوآرڈینیٹس وہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 10TX ٹرانسلیشن کے لیے ہے, ٹی وائی وائی ڈائریکشن کے لیے ٹرانسلیشن, اور 001 اگر اس میں زیڈ ایکسس ہوتا تو ہم یہ کیسا ہوتا 10TX 01TY 001TZ اور 0001 ایک ایکس وہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بتا رہے کہ ٹرانسلیشن کتنی کرنی ہے, اوریجنل ایکس کے ساتھ کتنا ٹرانسلیٹ کرنا ہے, 0.5 پکسل, 5 پکسل, 10 پکسل کیا کرنا ہے, تو اتنی یہ اس پوائنٹ سے along ایکس اور along وائی ڈائریکشن ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. یہ اس کا میٹرکس ہے. سو دس از افائن ٹرانسفارمیشن. اس کو کہتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ وہ ہوں. اینی ٹرانسفارمیشن with last of 001 we call an affine transformation. ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم چینج کر لیں تو بیسک افائن ٹرانسفارمیشن کون سی ہوتی ہیں؟ بیسکس, یعنی یہ سنگل ہے. بیسک کا مطلب یہ کہ سنگل, ناٹ کمپوزٹ. سو آپ دیکھیں ایکس ڈیش یہ ٹرانسلیشن ہے جس میں ٹی ایکس ٹی وائی یہاں پر ہوگا, یعنی یہاں پر ٹرانسلیشن ہوگی along ایکس وائی ڈائریکشن. یہ اسکیلنگ ہے, اسکیل فیکٹر 0.5 تو آدھا ہو جائے گا, 2 ڈبل ہو جائے گا. یہ آپ کے پاس پولر کوآرڈینیٹس ہیں along ایکس اینڈ along وائی ڈائریکشن اس کی روٹیشن. اور یہ شیئرنگ ایفیکٹس کتنا آپ نے اس کو شیئرنگ میں ابھی بتا چکا ہوں, ایکس ڈائریکشن میں کرنی ہے اور کتنی وائی. اگر آپ ان تمام کو ملٹیپلائی کر دیں ایک دوسرے سے ساتھ تو آپ کے پاس کمپوزٹ ٹرانسفارمیشن آ جائے گا جس میں آپ ملٹیپل آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں. افائن ٹرانسفارمیشنز آر کمبینیشن آف لینئر ٹرانسفارمیشن اینڈ ٹرانسلیشن. افائن کس کو کہتے ہیں؟ جس میں لینئر ٹرانسفارمیشن بھی ہو اور ٹرانسلیشن بھی ہو, دونوں ایفیکٹس ہیں. اے بی سی ڈی ای ایف ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, ادروائز آپ اس میں ٹی ایکس پلس وائی یا یہی بھی لکھ سکتے ہیں, یہ اسی کے ایکویلنٹ ہے. کہتے ہیں واٹ ہیپن وین وی میس اپ وتھ دس. ہم اس رو میں جو کہ 001 ہے, 001 کی جگہ کچھ اور ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ گڑبڑ ہو جائے گی. آپ دیکھیں اس پکچر میں along x along y, تو اس کو آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے, بہت ایزی میٹ لیب کی کمانڈز ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. وارپنگ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ افائن کے ساتھ x اور y کی ویلیو کو ہم ایڈ کر رہے ہیں. اوکے, انٹرپولیشن. ابھی میں نے نور اللہ نے ماشاءاللہ اچھا کوشچن کیا کہ جب ہم ایک امیج کا سائز بڑا کر رہے ہیں یا اچھا یاد رکھیں کہ کمپیوٹر ویژن میں
ہم جو بھی ٹرانسفارمیشن اپلائی کریں گے نا، چاہے وہ اسکیلنگ ہو، چاہے وہ روٹیشن ہو، چاہے وہ ٹرانسلیشن ہو، لازمی اس میں انٹرپولیشن یوز ہو رہی ہے. مثلا میں اگر یہ کہوں کہ ایک امیج کو میں نے 30 ڈگری پہ روٹیٹ کیا تو وہ آسمان پہ روٹیٹ نہیں ہے، انٹرنلی آپ اس طرح زوم کریں گے کہ وہ 1/1 پکسل 1 ڈگری پہ موو ہوا، پھر 1/1 پکسل دوسری ڈگری پہ موو ہوا، اور ہوتا 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 وہ 0 سے 60 ڈگری پہ موو ہوا. یہ جو 1/1 موو ہوا اور آخر میں 30 ڈگری تک آ گیا، اس کے بیچ میں ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرپولیشن. ٹھیک ہے. ویسے انٹرپولیشن کا لفظی معنی یہ ہے کہ دو نون ہوں، finding a values between two known is called interpolation. میتھمیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں اب دوبارہ. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 2 is given which is known, 3 is given which is known. Finding value between two given is called interpolation. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یار 5 بجے کلاس شروع ہوئی تھی تو اس وقت 30 ڈگری ٹیمپریچر تھا، اور 6 بجے کے وقت ٹیمپریچر 30 سے 40 ڈگری ہو گیا. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ 5:30 بجے کے وقت کیا ٹیمپریچر تھا؟ تو آپ کیا کرو گے؟ آپ ایک دم سے ایوریج بنا لو گے. ایک دوسرا بندہ میڈین بنا لے گا، ایک تیسرا بندہ موڈ نکال لے گا. مختلف قسم کے ہر بندے کے پاس آپشن ہوں گے. تو اسی طرح انٹرپولیشن کی بھی مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہیں کہ کوئی بیچ میں ایوریج کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ بھائی 7:15 بجے شام کی اذان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ 7 بجے لائٹنگ کتنی تھی، اور 7:15 کتنی تھی، اور 7:30 کتنی تھی. تو اب 7 اور 7:15 کے درمیان میں 15 منٹ کا فرق ہے، لیکن اگر آپ 6 سے 7 آ جائیں اور 7 سے 7:15 آ جائیں تو لائٹنگ کی کنڈیشن آلموسٹ سیم رہے گی، لیکن 7:15 سے 7:30 ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر اگر آپ نے ایوریجنگ یوز کی تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رزلٹ ملے، کیونکہ موسم کی نیچر ایسی تھی کہ 5 سے 6 بھی آلموسٹ سیم روشنی تھی، 6 سے 7 بھی سیم تھی، 7 سے 7:15 بھی سیم تھی، لیکن 7:15 سے 7:30 اچانک سے آسمان کیا ہو گیا؟ کالا ہو گیا. اب یہاں پر اگر آپ نے ایوریجنگ لگائی تو آپ ہو سکتا ہے غلط رزلٹ آپ کے پاس آئے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اگر آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں 2 بجے ٹیمپریچر 30 تھا، 3 بجے ٹیمپریچر 30 ہے، تو 4 بجے ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ تو آپ پھر ایوریج لگائیں گے. اگر نارمل کنڈیشن ہے تو آپ کی ایوریج صحیح ہے، لیکن میں اگر ساتھ میں کہوں کہ 2 بجے اے سی لگا ہوا تھا، 3 بجے بھی اے سی لگا ہوا تھا، لیکن 3 بجے میں نے اے سی بند کر دی اور لائٹ بھی چلی گئی، تو بتاؤ 4 بجے کیا ٹیمپریچر ہوگا؟ اب ہو سکتا ہے اب یہاں پر ایوریجنگ کیا کرے؟ کام نہ کرے. تو چونکہ سچویشن ٹو سچویشن چینج ہو رہا ہے تو ہر جگہ ایوریجنگ کام نہیں کرے گی، اس لیے انٹرپولیشن میں پھر اپنے مختلف قسم کے الگوریدمس ہیں کمپلیکس. سو کہانی یہ ہے کہ دو نون ہوں اور ان کے درمیان ان نون بنانا ہو تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹرپولیشن. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ایکسٹراپولیشن. ایکسٹراپولیشن کہتے ہیں کہ آپ کے پاس گیون جو ہے وہ، یعنی اس کو الٹا کر دیں، یہاں پر 2 نون گیون ہے اور آپ نے ان نون معلوم کرنا ہے. وہاں پر کیا ہے؟ آپ کے پاس جو باؤنڈریز ہیں وہ گیون نہیں ہے، یعنی 2 اور 3 گیون نہیں ہے، 4.3 گیون ہے. تو آپ بتائیں کہ بھائی 2 بجے کیا ہوگا اور 3 بجے کیا ہوگا. یہاں پر 2 بجے 2 گیون ہے، 3 گیون ہے، اور آپ نے ان بٹوین بتانا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپولیشن. ایکسٹراپولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مڈ ویلیو گیون ہے اور آپ نے باؤنڈری کنڈیشنز بتانی ہوئی ہیں کہ 2 بجے کیا تھا اور 3 بجے کیا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹراپولیشن. بیسیکلی دونوں کو ملا کر جنیریکلی ہم انٹرپولیشن ہی کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو انٹرپولیشن کی بہت سی قسمیں، جیسے میں نے ابھی کہا نا، جیسے ویدر کی چینج تھی یہ، تو اس طرح پھر امیج کی بیس پہ بائی لینئر انٹرپولیشن جس میں 4 نیئرسٹ نیبر کو وہ دیکھتا ہے اور 4 نیئرسٹ نیبر کی جو ویلیو ہے اس کی بیس پہ بس وہ اسائن کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بائی لینئر. یہ اس کی میتھمیٹیکل ایکویشن ہے. اسی طرح یہ اس کا پورا الگوریدم ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی قسم کی انٹرپولیشنز ہیں جس کو میں بہت زیادہ، ایک آخری تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، ہوموگرافی میٹرکس. ہوموگرافی میٹرکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس
اس قسم کی شیپ گیون ہے اور آپ نے اس کو اس قسم میں کنورٹ کرنا ہے, یا اس قسم کی شیپ کو آپ نے اس قسم میں کنورٹ کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا ان کے ایکس وائی ہائٹ ویڈ اینگل سب ڈیفرنٹ ہے, تو اس شیپ کو اس شیپ میں, یہ اس شیپ کو اس شیپ میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہاں پر اب آپ کے پاس ایک اور کانسیپٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہوموگرافی میٹرک, جس میں آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 آپ کے پاس کوآرڈینیٹس گیون ہوتے ہیں. یہ ایک میتھمیٹیکل میٹرکس ہے, ایک بڑا لمبا چوڑا, لیکن آپ کو انٹروڈکشن کی حد تک آنا چاہیے. جیسے میرے پاس یہ دیکھیں, یہ 4 کونے گیون ہے, یہ 2 تنگ ہیں اور یہاں پر عجیب سی یعنی ریپرزنٹیشن ہے. اس کو میں ایک اس قسم کی پلین ریپرزنٹیشن میں لانا چاہ رہا ہوں, تو یہاں پر آپ ہوموگرافی میٹرکس یوز کریں گے. ہوموگرافی میٹرکس میں آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ویلیوز ہوتے ہیں, اور اس کا ایک لمبا چوڑا میٹرکس ہے جس کو میں بہت ڈیٹیل میں پھر ڈسکس نہیں کروں گا, کیونکہ پہلے آپ بیسکس دیکھ لیں. پھر جی میں یہاں پر اس لیکچر کو فی الحال ختم کر رہا ہوں. آپ کے کوشچن جی. سر السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. سلائڈ نمبر 9 پہ جو 0 تھا نا سر, وہ باٹم لیفٹ پہ تھا آئی گیس. سر آپ نے کہا تھا کہ جب اس میں جو ہم کوآرڈینیٹس دیتے ہیں وہ ہم ٹاپ لیفٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ والی سلائڈ کہہ رہے ہیں جی جی بالکل سر. آپ, کیا کہہ رہے ہیں کیسے؟ سر یہ جو 0 ہے نا, 0 یہ نیچے ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ اس کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ ٹاپ لیفٹ پہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ سر ہمارے پاس جو مطلب ان کا جو 0 پوائنٹ ہے وہ باٹم لیفٹ پہ آیا ہوا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ مسٹیک ہے کہ نہیں, یہ کچھ جگہ ہم باٹم پہ بھی لے سکتے ہیں. نہیں, اس میں بھی یہ مسٹیک ہو. ہم زیادہ تر ہوموجینیس کوآرڈینیٹ یوز کرتے ہیں, وہاں پر آپ کی بات صحیح ہے. آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھیں ہوموجینیس, وہ ذرا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بھی ہے اور اس میں سمجھ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, سیکنڈ یہ کہ آپ وہ جو پکچر کا بتا رہے تھے کہ اگر پکچر کو ہم نے جو بھی کرنا ہے موو کرنا ہے تو پہلے ہم اوریجن پہ لاتے ہیں, تو یس. اس کا بھی یہی سین ہوگا کہ اوریجن ابھی دیکھیں سر, جو وہ پکچر تھی اس میں ہم سینٹر میں لاتے تھے, جبکہ ہمارے پاس اوریجن ہوتا ہے سر ٹاپ لیفٹ پہ. تو اگر ہم کس لحاظ سے کریں گے اس کو, ہم پہلے ٹاپ لیفٹ پہ موو کریں گے کہ نہیں امیج کے سینٹر میں لائیں گے؟ ہاں یس, آپ کا اچھا پوائنٹ ہے. یہ دیکھیں, اس میں اگر آپ میتھس یوز کر رہے ہیں تو آپ میتھس کے کوآرڈینیٹ جو ہیں وہ یوز کریں گے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ میتھس کیا کہتا ہے, میتھس کا اوریجن کیا ہے؟ سینٹر پوائنٹ. سینٹرل صحیح پوائنٹ. صحیح سر, سمجھ گیا. امیج کا سمجھ گئے نا. تو یس یہ سر. بہت آپ کی بہت ماشاءاللہ پیارا کوشچن ہے. اس کا آنسر میں غلط نہیں ہونا. اگر آپ نے کہہ دیا کہ سر نے کہا بس کونے میں لاؤ, تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا. آپ کا آنسر یہ ہوگا کہ جس کوآرڈینیٹس میں ہم کام کر رہے ہیں اس کے سینٹر میں لائیں گے. میتھس ہے تو میتھس میں جائیں گے, امیج ہے تو امیج میں جائیں گے, ایرے ہے تو ایرے میں جائیں گے. آئی ہوپ یو گاٹ دی آنسر. یس سر, تھینک یو. جی. اینی کوشچن؟ ہیلو. جی سر, آواز آ رہی ہے. گائز اگر کسی کا کوشچن ہو کائنڈلی پوچھ لیں. اچھا, میں نے نور اللہ اور تمام اسٹوڈنٹس میں نے یہ سلائڈ شیئر کر دی ہیں. اس کو میں نے ویسے اوریجنل سلائڈس کافی کمپلیکس تھی, میں نے میتھس اور مشکل چیزیں ہٹا کر اس کا سمپلس ورژن بنایا, اور آپ کو پتہ ہے کہ میری سلائڈس کتنی ہوتی ہیں اور ابھی کتنی ہیں معصوم مظلوم سی. تو ساتھ میں میں نے لنکس دے دیے ہیں جس میں انشاءاللہ مزید اگر کچھ اس قسم کے کوشچن ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کو آئی ہوپ کہ مسئلہ نہیں کرے گا. یہ جو میں نے لنکس پرووائڈ کیے ہیں اس میں ایک میں سیریز ہیں 34 to 39 سیریز آف 3-4 لیکچرز ہیں اباؤٹ ٹرانسفارمیشن. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور بالفرض کچھ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم سرسری نیکسٹ کلاس میں کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے سر. سو
any other? So آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پچھلا جو آپ کا وہ خراب ہو چکا ہے تھوڑا سا, میرا بھی ظاہری بات ہے, سب کا سب خوب کھا کھا کر موٹے بھی ہو گئے ہیں. مجھے گرلز بھی نظر آ گئی ہیں کافی, انہوں نے بھی ویٹ گین کر لی ہے, کام وام نہیں کرتی اور خوب کھا پی رہی ہیں, اور بوائز بھی کام نہیں کرتی, اور بس تو اپنا ٹیمپو ذرا سا سیٹ کر لیں. سر بالکل سچ بات کی, واللہ 5 کلو وزن بڑھ چکا ہے سر. تو بس کیا کریں, باہر جاؤ تو لوگ کورونا بھگاتے ہیں مارتے ہیں, اندر جو گھر میں آؤ تو بیویاں یا بہنیں یا مائیں کہتی ہیں بس ناست ناست, تو بس کیا کریں, مجبوری ہے. بالکل سر. اچھا جی, مزے کریں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم پھر ایک کلاس لیں گے, اور نیکسٹ ویک میں ایک ہم ایکسٹرا لیکچر بھی لیں گے. ہر 2 ویکس کے بعد ایک 1.5 گھنٹے کا لیکچر ایکسٹرا, یا مہینے میں ایک 3 گھنٹے کا لیکچر ایکسٹرا ہم لیں گے. تو ہماری جو تمام سبجیکٹس کی میں بات کہہ رہا ہوں, تو ہمارا یہ جو کورس ہے اپنے سیمسٹر پہ ایفیشینٹ صحیح طریقے سے انشاءاللہ چلا جائے گا. تو جتنے ٹیچرز ہیں وہ بھی شاید آپ کو اس چیز پہ بتا دیں گے. سو ہر 2 ویکس کے بعد ایک 1.5 گھنٹے والا لیکچر, یا ہر ایک مہینے میں ایک ایڈیشنل 3 آورز کا لیکچر ہمارا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم, تو اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو ہم نیکسٹ ویک میں پاسبل ہوا, سب کی ایگریمنٹ ہوئی, رضا ہوئی, تو ہم ایک کی بجائے 2 لیکچر لے لیں گے انشاءاللہ. سر آپ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ سیمسٹر ہمارا ختم کس ڈیٹ پہ ہوگا, ایکسپیکٹڈ کیا ہے سر؟ دیکھو مائی ڈیئر, ہم اس وقت سیمسٹر پہ کنسنٹریٹ نہ کریں اور اپنے لیکچرز پہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. آئی مین کہ اس وقت ہمارے جو 31 ٹوٹل لیکچرز ہوتے ہیں نا, 31 لیکچرز ہوتے ہیں, اور ہمارا یہ 11واں اور 12واں, پچھلا جو ہم نے 11واں لیکچر لیا تھا نا ایج ڈیٹیکشن کا, اس کو میں کاؤنٹ نہیں کر رہا, اس کو میں کاؤنٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, وہ میں کوآرڈینیٹر سے بات کروں گا کہ ہم نے ایک لیکچر لیا تھا, اس کو اگر وہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو ٹھیک, نہیں ہے تو ہم ایک خیر ہے ایک چھوٹے سے, ضروری نہیں ہے کہ 3 آورز کی پوری میں کلاس لوں, ایک چھوٹی سی کلاس لے کر اس میں 3 آورز کو ہم اٹینڈنس مارک کر کے وہ کر دیں گے. لیکن فی الحال آج کی دن تک ہمارا یہ 11واں اور 12واں لیکچر ہو گیا, تو ہم نے کرنے ہیں 31 لیکچرز پورے. تو جیسے ہی آپ کے 31 لیکچرز پورے ہو جاتے ہیں 1.5 گھنٹے والے یا 15 2 گھنٹوں والے لیکچر, تو آپ کا وہاں پر کورس رک جائے گا. اب آپ کیلنڈر میں دیکھ لیں تو یہ تقریباً اگست میں بات جا رہی ہے. بیچ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی چھٹیاں وغیرہ بھی آئیں گی, وہ بھی چیزیں آئیں گی, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہت پہلے بھی ختم کرنا اچھی بات نہیں ہے, اور بالکل اینڈ ٹائم پہ بھی ختم کرنا اچھی بات نہیں ہے. اتنی سپیس آپ کو ملے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ریپیٹ کر سکیں, ریویژن کر سکیں, آپ کے ذہن میں یہ ٹینشن نہ ہو کہ اس کے بعد پتہ نہیں ہے کون سی اسائنمنٹ دینے والا ہے, کیا کرنے والا ہے, تو اس سے بھی کافی پیس آف مائنڈ آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے, تو میں اس پوزیشن کو سامنے رکھ کر ساری چیزیں کر رہا ہوں. تو ہوپ فلی ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ 2 کلاسز لیں گے, اور اس کے بعد پھر اگلے مہینے پھر ایک ایکسٹرا کلاس. کوئی کوشچن ہے؟ اور بیسٹ آف لک, اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ سی آر کے ساتھ رابطے میں رہیں, میرے ساتھ رابطے میں رہیں. کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آپ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایشو ہو کوآرڈینیٹر کو بھی ایون آپ کہہ سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ بہت اچھا کمپیوٹر ویژن کا سبجیکٹ ہے, خصوصاً جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے یا جنہوں نے ریسرچ نہیں بھی کرنی ان کے لیے بھی بہت زبردست قسم کا سبجیکٹ ہے. کیونکہ جب آپ نے کسی کو کہا کہ میں کمپیوٹر ویژن اور اے آئی پڑھ رہا ہوں, تو اگر آپ بے شک تھکے ہوئے ریسرچر ہیں یا آپ نے ریسرچ بالکل بھی نہیں کرنی, تب بھی وہ, یہ میرا دعوے سے کہہ رہا ہوں, دعوے سے نوٹ کر لیں آج کی دیر میں یہ میری بات, وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. وہ بندہ ہے, وہ بندی, وہ آپ سے کہے گا اچھا اس میں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, آپ اس سے پھر پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے. مطلب اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے, اتنا ڈیمانڈنگ سبجیکٹ ہے. بہرحال بیسٹ آف لک, جتنے بھی قسم کی آپ کی ہیلپ ہو, آئی ایم اویلیبل. You are most welcome to ask any question, and thank you very much. Thank you so Assalam. much.